नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 108 से 110। लफ्ज़ी तर्जुमा। तिल का ये आयातुल्लाही आयात हैं अल्लाह ताला की, नतलूहा पढ़ते हैं हम इसको, अलैका आप पर, बिलहक़ की हक़ के साथ। वमा और नहीं है अल्लाह अल्लाह युरीदु चाहता जुल्मन जुल्म लिल आलमीन जहान वालों पर। फरमाया ये अल्लाह की आयात हैं जो हम आप पर हक़ के साथ पढ़ते हैं और अल्लाह जहानों पर कोई जुल्म नहीं चाहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया जा रहा है कि अब तक जो कुछ बयान हुआ सब अल्लाह की बरहक़ आयतें हैं और अल्लाह ताला किसी को बग़ैर जुर्म सज़ा नहीं देता। इरशाद फरमाया सूरत क़ाफ में, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती और मैं बंदों पर हरगिज़ कोई जुल्म ढाने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है, माँ जो भी फिस समावाति आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जो भी ज़मीन में है, व इलल्लाहि और अल्लाह ही की तरफ तुरजाउल अमूर तमाम काम लौटाए जाते हैं। फरमाया और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। सूरह सजदा में फरमाया वो आसमान से ज़मीन तक हर मामले की तदबीर करता है, हर मामले की, हर मामले में सोचें कौन कौन से मामलात हैं। सूरत काफ में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आयत के ज़रिए बताया कि अगर ये समुंदर स्याही बन जाए और जितने भी दरख्त हैं वो कलमे बन जाएं, फिर फरमाया इस समुंदर के साथ इतना ही और, यानी 7 समुंदर स्याही बन जाएं और सारी ज़मीन के दरख्त कलमे बन जाएं, तो तेरे रब की बातें ख़त्म ना होंगी। ज़मीन से आसमान तक क्या क्या मामलात हैं, ज़रा नज़र दौड़ाएं, अल्लाह ताला की सफ़ात देखें, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, उसकी नेमतें देखें। आप गिनने लगेंगे, सिर्फ़ आप अपनी बॉडी को देख लें तो आप गिन नहीं सकेंगे कितने एहसान अल्लाह ताला के, किस किस चीज़ का आप शुक्र अदा करेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बेशक और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कौन तुम और तुम खैरन बेहतर उम्मतिन उम्मत हो, उखरिजत जो निकाली गई है, लिन्नासी लोगों के लिए, तामुरूना तुम हुक्म करते हो, बिल मारूफ़ी नेकी का, व तनहाउना और तुम मना करते हो, अनिल मुनकरी बुराई से, व तुमिनूना और तुम ईमान रखते हो, बिल्लाहि अल्लाह पर, वलौ और अगर आमना ईमान ले आते, अहलुल किताब या अहले किताब, लकाना तो होता खैरन बेहतर, लहुम उनके लिए, मिनहुम उनमें से, मुमिनून कुछ मोमिन भी हैं, व अक्सरहुम और अक्सर उनके, फासिकून नाफरमान हैं। इस्तग़फ़ार के तुम सबसे बेहतर उम्मत चले आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कि जो लोगों के लिए निकाली गई है, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो इनके लिए बेहतर था, इनमें से कुछ मोमिन हैं और इनके अक्सर नाफरमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि तुम सबसे बेहतर उम्मत चले आए हो, और वजह ये बताई है, और फिर ये भी फरमाया कि तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, क्योंकि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से मना करते हो। तो क्या फ़ौरन से अपना जायज़ा ले लें, फ़ौरन से अपनी तरफ आप तवज्जो कर लें, क्या हम बेहतरीन उम्मत हैं और अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं? क्या हम बुराइयों से रोकने वाले और नेकियों का हुक्म देने वाले हैं?
یا کم از کم آپ بانٹ کیا رہے ہیں، آپ لوگوں تک کیا چیز پہنچا رہے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے ہنر کے ذریعے سے، آپ کیا لوگوں تک، کیا چیز آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو بہتر امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دی گئی، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو بہتر امت ہے، بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں کی تلاوت کی اور پھر کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پھر کہا لوگوں میں سے لوگوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہو، سبحان اللہ، کہ انہیں ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے اخلاق سے ایسے متاثر کرتے ہو کہ وہ خود اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ اہل القرآن الحمدللہ آپ بن رہے ہیں، آپ قرآن والے بن رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، یا تو آپ کے اچھے اخلاق کو، اچھے اطوار کو دیکھ کر تو وہ بھی دین کی طرف راغب ہو جائیں گے، یا آپ کے ہی اخلاق کی وجہ سے، آپ کے ہی طور طریقوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں کہ آپ کیسے بنتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو دین کی طرف لانے والے بن رہے ہیں، یا ان کو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو خوشی دو، آسانی دو اور ان کو نفرت نہ دلاؤ۔ حکیم بن معاویہ بن خیدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو، لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں زیادہ معزز امت ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دیگر انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا مجھے رعب دے کر میری مدد کی گئی ہے اور مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، سبحان اللہ، میرا نام احمد رکھا گیا ہے اور میرے لیے تمام زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے اور میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے 70,000 افراد پر مشتمل ایک ایسی جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ سن کر عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی چادر اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ پھر انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، سبحان اللہ۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب قرآن کی آیات آتی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور یہ سنت رہی کہ جب خوشخبری آتی تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرنا، اور جب وعید آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے غضب کی پناہ مانگا کرتے اور فوراً مانگا کرتے۔ تو یہ جب بھی آپ تک یہ آیات پہنچا کریں تو ان دونوں میں سے جس کا جو بھی مطلب ہو وہ فوراً ہی یا تو وہ پناہ مانگا کریں اگر وہ دوزخ کا ذکر آ رہا ہے، اور اگر جنت کا آ رہا ہے تو اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا
کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے 1/4 ہو جاؤ؟ ہم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے 1/3 ہو جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے پھر فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہو جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر، باعث اطمینان، باعث سکون ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ اس کے باوجود کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی تھی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، یعنی جمعہ کا دن۔ سو یہ دن جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں کہ یہودی 1 دن بعد ہیں اور نصرانی ہم سے 2 دن بعد ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں جمعہ پیش کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی جمعہ کا دن ہی منتخب کیا عبادت کے لیے۔ تو یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن پسند کیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اور جمعے کو نہ لیا، اور اب اسی چیز کی حسد ہے ان کو کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور ہم نے اس کو لے لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ اگر کوئی عید ہوتی تو وہ جمعے کے دن ہوتی۔ اتنا مبارک دن ہے جمعے کا، کیونکہ جمعے والے دن کو بہت خصوصیت حاصل ہے۔ ہمیں دیا گیا جمعہ، ہم نے لے لیا جمعہ، اور یہود نے انکار کیا، انہوں نے ہفتہ پسند کیا اپنے لیے، اور نصارہ نے اتوار کا دن۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ مومنوں کی ان صفات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا۔ اور بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بے شک بے شک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی اتنا ہی وبال ہوگا جتنا برائی کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت زیادہ اہم حدیث ہے، اور اپنی زندگی کو اگر آپ خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اپنے پیچھے نیکی چھوڑ جائیں، کوئی ایسا عمل چھوڑ جائیں کہ جو آپ کو اس نیکی کو لوگ لے کر چلیں آگے، تاکہ آپ کو یہ ہے صدقہ جاریہ کہ ہم جو اپنا عمل کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور ہمیں دیکھ کر اگر کوئی اس عمل کو اپناتا ہے تو اس کا، اگر تو ہم اچھا عمل کر رہے تھے اور وہ اچھائی تھی، نیکی کا کام تھا، ہم کر رہے تھے، ہمیں دیکھ کے اور لوگوں نے بھی اپنایا تو ان کو بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہوا کہ جو کہ برائی کا باعث تھا اور اس کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اس کو اپنا لیا، تو ان لوگوں کو تو گناہ جو ملے گا سو ملے گا، مگر ان لوگوں کا گناہ بھی
اس شخص کے پلے پڑے گا کہ جو کسی برائی کو جس کسی نے ایجاد کیا، جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو دنیا میں جتنے بھی قتل کیے جاتے ہیں ہر قتل میں سے اس کا حصہ جو ہے اس کو ملتا ہے، اس لیے کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور قیامت تک کے لیے جو اس کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سورج کے سامنے رکھا جاتا ہے اور سورج کے سامنے اس کو لٹکایا جاتا ہے، اور یہ تو قیامت تک کے لیے اس کا عذاب ہے۔ اور آپ تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ سورج کو اچھی طرح جانتے بھی نہ ہوں کہ سورج ہے کیا۔ استغفار۔ سورج میں آگ کے طوفان چلتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کوشش کیا کریں اپنے اعمال کی خود پر خود ہی نظر رکھا کریں، اور جب ہم خود ہی اپنی اصلاح کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے ایسی چیزوں سے اور بہت سی لوگوں کی باتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔